खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में इस्लाम। अब हम खेमा इज्तिमा की तरफ से स्टडी करने वाले हैं और ये एक बहुत बड़ा मौजू है जिस पे हम सीखने जा रहे हैं। और इब्राहिम पार्क ने इस तरह से पूरी किताब मुरतब की है और इसमें तस्वीरें भी शामिल की गई हैं और तस्वीरों के ज़रिए बहुत सी चीज़ों को वाज़े किया गया है और इसमें आपको कई एक चीज़ों का सरसरी जायज़ा भी मिलेगा। और इस नक्शे पर आप देख सकते हैं खुदा का अहद, शरीयत और फिर 10 अहकाम और फिर खेमा इज्तिमा और खरूज 21 बाब में से हम देख सकते हैं। आए खरूज 21 बाब से हम इकट्ठे पढ़ें। और खुदा ने कहा कि तो मकदस मेरे लिए मकदस तैयार करना और खुदा ने मूसा से कहा कि तो मेरे लिए मकदस तैयार करना ताकि मैं अपने लोगों के दरमियान रहूं। और खुदा हमारे साथ रहना चाहता है, ये अहम नुक्ता है। जिस वक़्त से आदम ज़वाल का शिकार हुआ और बाग एदन से निकाल दिया गया और खुदा और इंसान के दरमियान में एक जुदाई रही, तभी से खुदा इंसान के साथ मिलाप का तालब रहा। और ये गुनाह ही इंसान को और खुदा को अलग करता है। कोई सीना पर हम देख सकते हैं कि खुदा बनी इसराइल से मुलाकात के लिए उतर आया और यहाँ पर खुदा की तलब को देखें कि वो इंसान के साथ रफाकत रखना चाहता है। और खुदा इंसान के साथ रफाकत का ख्वाह है। क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं? लेकिन इससे पहले कि खुदा आपके साथ रफाकत रखने के लिए लाजम है कि आप उसके लिए मकदस तैयार करें। और खुदा ने मुझसे से कहा था कि जैसा मैं तुझे बताऊं वैसा ही नक्शा तैयार करना और वैसा ही खैमा इज्तिमा को खड़ा करना। और इस बात पर जोर दिया गया कि एन उसी नक्शे के मुताबिक जो मैं तुझे दिखाऊंगा हैकल या खैमा इज्तिमा तैयार करना। और किस कदर ज़रूरी है कि हम खुदा के रूह की रहनुमाई से खुदा के लिए कुछ करें। हमें पुराने अहदनामा में खैमा इज्तिमा और सुलेमान की हैकल और दीगर कई एक चीज़ें सब कुछ खुदा की रहनुमाई से तैयार की गई। और ये सारी हैकलें हमें एक चीज़ सिखाती हैं, हैकलों की तामीर, खैमा इज्तिमा और सारी हैकल और खैमा इज्तिमा की तामीर में तफसीलात खुदावंद की तरफ से मिली थी। और आम नुक्ता ये कि हम ये सीखे कि हमने अपने मकदस को, अपनी ज़िंदगी को कैसे खुदा के लिए तैयार करना है, एन उसी नक्शे के मुताबिक जो कलाम में बताया गया है। अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारे दरमियान रहे, खुदा हमारे साथ रफाकत रखे, तो उसका मकदस जिसमें उसने सुकूनत करनी है उसके कलाम के मुताबिक ही तैयार होना चाहिए। और खुदा चाहता है कि उसके मुताबिक, ना कि हम अपनी सोचों ख्यालों के मुताबिक उसके लिए मकदस तैयार करें। और हर शख्स जो है वो खुदा का मकदस है और ये मकदस ज़रूर है कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक तैयार हो। बाइबल मुकद्दस जो है हदायत से भरी हुई है कि कैसे हम इस मकदस को तैयार कर सकते हैं और किस तरह का पूरे तरीका से पूरी दुनिया के ईमानदार मिल मिलाकर एक मकदस बनते हैं। हम मिल मिलाकर खुदा के लिए एक मकदस है, हम खुदा की एक दुल्हन हैं, हम खुदा का घर बनते जाते हैं।
جیسے ہم کہتے ہیں کہ اینٹ پر اینٹ رکھتے جائیں گے، دیوار ہم بنائیں گے، سو ایک اس مقدس کی اینٹیں ہم ہیں، اور ہمیں ان اینٹوں کو خدا کی مرضی اور رہنمائی کے مطابق رکھنا ہے۔ بائبل مقدس میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ افسیوں 2 باب 19 سے 21 آیت تک، 20-22 آیت تک۔ اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے تعمیر کیے گئے ہو، اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خدا میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ آمین۔ آپ میں سے ہر ایک ہم سب مل ملا کر خدا کے لیے ایک مقدس بنتے ہیں، اور ہم اپنی مرضی سے اور اپنے طور پہ ہیکل تعمیر نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ٹیم ورک ہے، ہمیں مل ملا کر کام کرنا ہے۔ ایک ہی مقصد، ایک ہی ایمان، اور ایک ہی خدا ہے، اور ایک ہی نقشہ ہے جس کے مطابق ہمیں ہیکل تعمیر کرنی ہے، اور یہی ہیکلوں کے تعلق سے بائبل مقدس ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ اور پہلا مسکن جو خدا نے اس زمین پر قائم کیا وہ اسرائیل کے درمیان تھا، وہ خیمہ اجتماع تھا، اور کوئی سینہ پر اس طرح سے ہدایات خدا ان کی طرف سے دی گئیں، اور یہ خدا کے مقدس خدا کے رہنے کی جگہ تھی، یہ خدا کا مقدس تیار ہونے جا رہا تھا، اور خدا نے، اور یہ ایک طرح سے عہد کے لیے نشانی بھی تھا کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے عہد باندھ رہا تھا، اور یہ ملاقات کا خیمہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ وہاں پر خدا اور انسان کی ملاقات بھی ہوتی تھی، اور جب خدا نے آدم اور حوا کو باغ ایدن سے نکال دیا تو یہ ملاقات کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور اب اسی ملاقات، رفاقت اور گفتگو کا سلسلہ خدا پھر سے بحال کرنے کو تھا۔ اور پہلی بات کہ وہ نقشہ اور وہ سارا لے آؤٹ دیا گیا جس کے مطابق اس خیمہ اجتماع کو کھڑا کیا جانا تھا، اور خدا نے جو نقشہ بتایا تھا اس کے مطابق بنانا تھا۔ اور ہو سکتا ہے کہ موسیٰ کے ذہن میں کئی ایک تصویریں کہ یہ خاکی ہو کے اس طرح کا نقشہ بنانا ہے، لیکن خدا نے اسے کہا، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ ہماری سوچ و خیالوں میں آتا، خدا نے اسے کہا کہ جو نقشہ میں تجھے بتاؤں اس کے مطابق بنانا، اور خدا نے ساری چیزیں واضح کر دی تاکہ موسیٰ اپنی نہیں بلکہ اس کی مرضی کو پورا کرے۔ آپ اس کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پلاٹ نظر آ رہا ہے، اور اس میں خدا نے بتایا تھا، یہ لمبائی چوڑائی بھی خدا کی طرف سے ہی بتائی گئی تھی کہ کتنی لمبائی چوڑائی ہو اور کون سی چیز کتنے سائز کی بنائی جائے۔ اور اور اس گھر خیمہ اجتماع کا نقشہ جو ہے وہ خدا نے اس کی تعلق سے ہدایات دی تھی، اور تھوڑا بہت بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا تھا، اس میں تھوڑی بہت بھی انسان کی مرضی شامل نہیں ہونی تھی، اور ساری تفصیلات خدا کی طرف سے مل گئیں تاکہ عین اس کے مطابق بنایا جائے، تاکہ اس میں انسانی سوچ شامل نہ ہو۔ یہ خیمہ اجتماع جو بنایا جانے والا تھا، اور سب سے پہلے یہ بھی ضروری تھا کہ اس کے ارد گرد چار دیواری یا باڑ ہو،
تاکہ کوئی چیز باہر سے اس میں داخل نہ ہو سکے. اور یہ جو چار دیواری کے اندر تھا وہ صحن تھا. بیابان میں وہ خیمہ اجتماع کھڑا کیا گیا اور بیچ میں اور اور بنیاد رکھی گئی اور پھر چار دیواری کو کھڑا کیا گیا. اور باہر دیکھیں کہ باہر ناپاک جگہ تھی، اندر پاک جگہ تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو خدا چن لیتا ہے وہ پاک ہوتی ہیں. باہر ناپاکی تھی لیکن وہ جگہ جسے خدا نے چن لیا تھا وہ پاک تھی. اور اور کیوں خدا نے مجھے اور آپ کو اس دنیا سے چن لیا ہے؟ تاکہ ہم اس کے لیے پاک ہوں. یہ کتنا بڑا فضل اور شرف ہے کہ ہم اس دنیا سے الگ کر لیے گئے ہیں. اور کیوں خدا نے ایک جگہ کے ٹکڑے کو پاک اور دوسرے کو ناپاک قرار دیا؟ یہ کس قدر عجیب بات ہے. ہاں، جس چیز کو خدا چن لیتا ہے وہ پاک ٹھہرتی ہے. اور یہ خدا ہی کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے کہ یہ میری طرف سے ہے، میں پاک ہوں، میں چن لیا گیا ہوں. اس میں کوئی فخر کرنے والی بات نہیں. اور جو چیزیں چن لی جاتی ہیں وہ پاک ٹھہرتی ہیں. اور لمبائی اور چڑھائی کے طرف سے خدا نے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ اس کی لمبائی اور چڑھائی کتنی ہونی چاہیے. اور خدا نے خروش کی کتاب میں اس کی ساری تفصیلات بتائیں کہ اس کی لمبائی اور چڑھائی کتنی ہونی چاہیے. اور موسیٰ کو اسی کے مطابق یہ سب کچھ تیار کرنا تھا. اور پھر اس میں کتنے ستون ہوں گے، یہ سارا کچھ جو ہے خدا نے بتایا تھا. اس کی اونچائی کتنی ہوگی یہ بھی خدا کی طرف سے اس کی رہنمائی دی گئی تھی. اگر آپ خروج کی کتاب کو پڑھیں اور اس کے 26ویں باب سے آنورڈ آپ پڑھیں تو آپ کو ساری تفصیلات ملیں گی. اور پردوں کے تعلق سے آپ کو معلومات ملیں گی کہ پردوں کی لمبائی چوڑائی حتیٰ کہ ان کا رنگ، یہ سارا کچھ بتا دیا گیا تھا. اور خدا نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ چیزیں جو ہے اس کی مرضی اور ہدایت کے مطابق ہی تیار کی جائیں. اور وہ ساری چیزیں خدا کے گھر کے لیے مخصوص کی گئیں. اور جو اردو کی کتاب آپ تک پہنچے گی اس میں بھی ان چیزوں کو آپ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکیں گے. اور کتان کی کپڑے کی چیزیں بھی وہاں پر تیار کی جانی تھی. اور بری کتان کے پردے آسمانی کرمزی اور سرخ رنگ کے بننے تھے. اور یہ سفید جو جبے کہانوں نے پہننے تھے یہ راست بازی کی علامت ہیں. سفید کتان کے پردے یہ راست بازی کی علامت تھے. کیا ہم اپنے طور سے راست باز ٹھہر سکتے ہیں؟ ہم مسیح ہماری راستہ بازی ہے اور سفید کتانی لباس ہماری راستہ بازی کا لباس ہے. اور یہ وہ راست بازی ہے جو ہمیں خدا کی طرف سے بخشش کے طور پر مسیح یسوع پر ایمان لانے سے ملتی ہے. اور یہ سفید رنگ ہماری راستہ بازی اور پاکیزگی کی علامت ہے. اور اس خیمہ اجتماع کے باہر ناپاکی تھی لیکن اندر پاکیزگی اور پاک چیزیں رکھی گئی تھیں جو خدا کی قدوسیت اور اس کی پاکیزگی کا اظہار تھا. کیا
ہم خداوند کے لیے پاک ہیں کیونکہ ہم پاک ہونے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ کیا ہمارے اندر میں پاکیزگی، ہمارے باطن میں پاکیزگی پائی جاتی ہے؟ اور پھر یہ بھی ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ کیکر کی لکڑی کی جو میز ہے اور باقی چیزیں، عہد کا صندوق، یہ سب کچھ کیکر کی لکڑی کا بنایا جانا تھا۔ آپ بیابان میں کیکر کے درختوں کو دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت قادور درخت ہوتے ہیں اور یہ مضبوط لڑکی ہوتی ہے۔ اور کیکر کی لکڑی کئی دفعہ ٹیڑھی بھی ہوتی ہے، قادور ہوتی ہے، کیونکہ بیابانوں میں پانی موجود نہیں ہوتا اور اس کی شاخیں ٹیڑھی مٹیڑھی ہوتی ہیں، کیونکہ اس بیابان کا موسم اور پانی کی کمی کے سبب سے درخت کی لکڑی بہت سوکھی ہوتی ہے۔ کیکر کی لکڑی خداوند یسوع مسیح کی بشریت کو بھی بیان کرتی ہے۔ یسایہ 53 آیت میں 53 باب کی دوسری آیت کو ہم پڑھیں گے۔ یسایہ 53 باب 2 آیت میں مسیح یسوع کے دکھوں کا ذکر ہے، اور یہاں پر لکھا ہے وہ اس کے آگے قوم پر کی طرح خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ خداوند یسوع مسیح بدصورت بن گیا۔ وہ بدصورت تھا نہیں، لیکن ہماری خاطر وہ بدصورت بن گیا۔ وہ تو جلال کا بادشاہ ہے، اور یہاں پر پیشن گوئی بتاتی کوئی اس میں کچھ حسن و جمال نہیں، اور یہ انسان کی بشریت کی تصویر ہے۔ کیکر کی لکڑی ہمیں بھی بیان کرتی ہے، خدا ہمیں لے کر اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور کیکر کی لکڑی ہمیں اپنی شخصیت کے بارے میں بھی بتاتی ہے، اور ہمیں ہی ہماری خدا کانٹ چھانٹ کر رہا ہے، اور ہم جو ٹیڑھے ہیں، ہم جو خشک ہیں، ہم میں رویدگی اور شدابی لا رہا ہے، اور ہمیں کانٹ چھانٹ کے وہ خوبصورت چیز بنا رہا ہے۔ ہم اس کے مقدس میں استعمال ہونے والی چیز بن رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ٹیڑھی لکڑی کو رندے کے ساتھ سیدھا کیا جاتا ہے، اور اس میں صفائی کا کام ہوتا ہے، اور تب وہ کہیں استعمال کے قابل ہوتی ہے۔ اور اس طرح خدا بھی ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے، اور یہ کانٹ چھانٹ جو ہے یہ دکھوں، تکلیفوں اور آزمائشوں کی طرف اشارہ ہے۔ جب ہم آزمائشوں سے گزرتے ہیں، کیکر کی لکڑی کی طرح دکھ سے گزرتے ہیں، تو پھر ہی ہم خدا کے کام کے قابل ہوتے ہیں۔ جب ہم مشکلات سے گزرتے ہیں تو پھر ہی ہم خدا کے استعمال کے قابل بنتے ہیں۔ خدا نے ہمیں اس لیے چنا ہے تاکہ ہم اس کی مرضی کو پورا کریں۔ شکر گزار ہوں کہ خداوند ہمیں دکھوں سے گزار کر مضبوط کر رہا ہے، ہماری تربیت کر رہا ہے، تاکہ ہم اس کے کام کے لائق بن جائیں۔ ہمیں خدا کے مقدس میں استعمال ہونے والی لکڑی بننا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم تربیت اور تعلیم کے پروسیس سے گزریں، ہماری کانٹ چھانٹ ہو۔ مکاشفہ 3:12 کو ہم پڑھیں گے۔ مکاشفہ 3:12 خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس ہے، آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ اگر آپ غالب آئیں گے تو خدا آپ کو اپنی ہیکل میں ایک ستون بنائے گا جس پر ایک نیا نام لکھا ہوگا۔ آمین۔ میری دعا ہے کہ آپ اس کلام کو قبول کریں
تربیت پذیر ہوں، آپ کی کانٹ چھانٹ ہو، اور آپ خدا کے مقدس میں ستون بن جائیں اور آپ کو ایک نیا نام دیا جائے۔ اور ستون جو ہوتے ہیں ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ ایک سہارا دینے کے لیے کھڑے کیے جاتے ہیں۔ ستون جو ہیں وہ سہارا دینے کے لیے کھڑے کیے جاتے ہیں، ان کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ آپ بھی ایک ستون کی مانند ہیں، خدا نے آپ کو اپنے مقدس میں ایک ستون ہونے کے لیے چن لیا ہے، تو کیا آپ کا کوئی مقصد ہے؟ کیا آپ اپنے مقصد کو پہچانتے ہیں؟ اور جب ہیکل میں یا مقدس میں ستون کھڑے کیے گئے تو وہاں پر ان کا مقصد تھا سہارا دینا، چھت کو سہارا دینا، اور یہ بنیاد کا کام بھی، ستون جو ہوتے ہیں وہ بنیاد کا کام بھی کرتے ہیں۔ اور سلیمان کی ہیکل میں پیتل کے ستون بھی تھے، اور یہ بہت قیمتی دھات ہوتی ہے۔ اور پیتل جو ہیں یہ بھی مسیح یسوع کے آنے والے دکھوں اور مشکلات کا ذکر کرتا ہے۔ اور سوختنی قربانی کے لیے جو مذبح بنایا گیا تھا وہ بھی پیتل ہی کا تھا۔ اور پیتل مسیح کے دکھوں کی تصویر کشی کرتا ہے، اور مسیح یسوع دکھوں سے گزر کر ہی ہمارے لیے کفارہ بخش موت موا اور ہمارا سردار قاہر بن گیا۔ ہم اپنی راست بازی سے نہیں بچائے جاتے، بلکہ مسیح یسوع کی موت اور اس کے مسیح یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے ہم نجات پاتے ہیں۔ اور ضرور ہے کہ ہم مسیح کے دکھوں میں شریک ہوں اور اس میراث کو حاصل کریں، نجات کی میراث کو جو مسیح یسوع میں ہمیں ملتی ہے۔ اور ایک ترتیب میں ستونوں کو کھڑا کیا جاتا تھا، اور ایک ترتیب تھی جس کے مطابق یہ ستون کھڑے کیے جاتے تھے۔ اور جب خیمے لگائے جاتے تھے، تو جب زمین میں خیمے لگائے جاتے تھے تو کیل جو ٹھوکے جاتے تھے، میخیں جو ٹھوکی جاتی تھی، ان کا بھی اپنا ایک مقام اور جگہ ہوتی تھی۔ اس طرح خیمہ اجتماع کے ستون بھی ترتیب سے تھے۔ جب خیمہ لگایا گیا، ستون کھڑے کر دیے گئے، اور یہ سب کچھ جب ترتیب سے رکھ دیا گیا، اور بیابان میں یہ خیمہ اجتماع کھڑا کیا گیا ستونوں کے ساتھ، اور جب خیمہ لگایا گیا تو میخیں بھی ٹھوکی گئیں۔ اور یہ چھوٹی سی میخ جو ہے یہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے، اس کے بغیر خیمہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور ارد گرد جو خیمہ کی دیوار تھی وہ ان میخوں کے سہارے کھڑی تھی۔ چھوٹی اور غیر اہم ایسی میخ جو زمین میں دھس جاتی اور نظر بھی نہیں آتی تھی، لیکن اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بظاہر یہ غیر اہم نظر آتی ہے، لیکن یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ میخ ایک طرح کی طاقت کو بیان کرتی ہے۔ اور ایک ہی بنیاد ہے جو ڈالی گئی ہے، وہ بنیاد مسیح یسوع ہے۔ یسوع اس دنیا میں غیر اہم شخصیت کے طور پر رہا، لوگوں نے اس کو معمولی سمجھا، لیکن وہی دنیا کو نہ نظر آنے والی ہستی ہماری بنیاد ہے۔ اور یہ عہد یسوع عہد کی تکمیل تھا جو اس دنیا میں آیا، لیکن لوگ اس کو پہچان نہ سکے۔ ہم یسوع کے ساتھ ایک رشتے میں جڑتے ہیں تو ہم بھی ایک مضبوط میخ کی مانند بن جاتے ہیں، جسے دنیا نہیں پہچانتی، لیکن ہماری بڑی اہمیت ہے۔
اور ایمان جو ہے جو مسیح یسو کے ساتھ ہمیں جوڑتا ہے، یہی ایک اہم چیز ہے جو ہمیں عہد کے ساتھ منسلک کرتی ہے۔ اگر یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو خدا ان کا وعدہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا، عہد اور وعدہ جو خدا نے ہم سے کیا، وعدہ سے اس کو قبول کرتے ہیں، اور یہی عہد ہمیں مسیح یسوع کے ساتھ ایک کرتا ہے۔ یہ عہد ہے جو ہمیں خدا کے ساتھ ایک کرتا ہے۔ خدا کے ساتھ جڑنے کے لیے عہد ضروری ہے، اور خدا کو اس عہد کی نہیں لیکن ہمیں اس عہد کی ضرورت تھی۔ یہ ہماری خاطر ہی سب کچھ کیا گیا تھا۔ یہ پلر جو ترتیب سے ہیکل میں یا خیمہ اجتماع میں کھڑے کیے گئے تھے، یہ اس نقشے کے مطابق تھی جو خدا نے موسیٰ کو دکھایا تھا، اور یہ ستون طاقت اور مضبوطی کے لیے تھے۔ یہ جو میخیں تھی یہ کس لیے تھیں؟ کیونکہ جب پردے لٹکائے جاتے تھے تو پھر حکوں کی بھی ضرورت پڑتی تھی۔ پردے جو لٹکائے جاتے تھے ان کے لیے ہکس کی بھی ضرورت تھی، اور پردے جو لگائے گئے تھے ان کے بھی تعلق سے خدا نے بتا دیا تھا کہ کس طریقے سے ان پردوں کو لٹکانا ہے، اور کس طریقے سے ان پردوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا ہے۔ تکمے بنائے گئے تھے، گھنڈیاں بنائی گئی تھی تاکہ پردے لٹکائے جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے جا سکیں۔ اس دور میں چاندی کی یہ چیزیں بنائی گئیں، اور یہ اس دور میں بڑی قیمتی دھات تھی، اور یہ کرنسی کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی۔ اور جب لوگ اپنا فدیہ دیتے تھے تو چاندی کی مشکال بھی پیش کیے جاتے تھے۔ چاندی کرنسی کے طور پر اور گنتی کی کتاب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے کہا تھا کہ چاندی کی مشکال جو ہیں وہ خدا کے حضور میں لائی جائیں۔ جب لوگ اپنا فدیہ یا ہدیہ جات خدا کے حضور میں لائیں تو خدا نے کہا تھا کہ وہ چاندی کی مشکال اپنے خدا کے حضور میں لے کر آئیں، اور کفارے کے لیے جو ہدیہ دیا جاتا تھا اس میں بھی چاندی کی مشکال پیش کی جاتے تھے۔ گنتی کی کتاب میں آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر چاندی کے نرسنگے بھی بنائے جاتے تھے۔ یسوع نے صلیب پر ہمارے لیے کفارہ دیا اور اس نے ہمیں چھڑایا، اور مسیح یسوع نے کفارہ بخش موت ہمارے لیے برداشت کی۔ اور 20 باب 28 میں لکھا ہے، متی 20 باب اور اس کی 28 میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے، اور یہاں پہ لکھا ہے ابن آدم اس لیے نہیں آ کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ اور یہ جو انسان خدا سے الگ ہو چکا تھا، اور خود یسوع مسیح نے انسان اور خدا کو ایک کر دیا، اور یہ فدیہ مسیح یسوع نے دیا، اور تاکہ انسان اور خدا ایک ہو سکے، اور یہ جو پاک جدائی تھی یہ ختم ہو سکے۔
اور یسوع مسیح کی کفارہ بخش موت کے وسیلہ سے ہمارا فدیہ دے دیا گیا تاکہ انسان اور بیچ میں خدا کے بیچ میں پڑی جدائی ختم ہو سکے، اور مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہم خدا کے ساتھ ایک ہوتے ہیں۔ ہر طرف ہم مسیح یسوع کو دیکھتے ہیں، بنیاد یسوع ہے، اور یسوع ہی انسان اور بھی خدا کے بیچ میں درمیانی ہے۔ یسوع کی کفارہ بخش موت ہمیں راست بازی عطا کرتی ہے، یسوع کا خون ہمیں پاک کرتا ہے، اور خیمے کو خوشخبری کا عہد بھی کہا جاتا ہے۔ خیمہ اجتماع جو ہے یہ خوشخبری کو بھی پیش کرتا ہے، کیونکہ اس میں سے ہمیں خوشخبری کی خوشبو آتی ہے اور ہر پہلو خوشخبری سے معمور ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس مقدس میں کون سی پاک چیزیں رکھی گئی تھیں۔ جب آپ اندر جاتے ہیں تو پہلی چیز آپ کو نظر آتی ہے سوختنی قربانی کا مذبح، اور یہاں پر سامنے اس کاغذ پہ بھی آپ کو سوختنی قربانی کا مذبح نظر آ رہا ہے۔ پھاٹک سے داخل ہوتے پہلی چیز سوختنی قربانی کا مذبح۔ کیا اس میں کوئی عجیب بات نظر آتی کہ سب سے پہلے سوختنی قربانی؟ یہ زمین پر تھا، بنیاد زمین پر تھی اور مذبح اوپر تھا، اور پھر اوپر پیتل کا یہ مذبح تھا، بنیاد زمین پر تھی، اور کاہن آ کر وہاں پر قربانی گزران سکے اور وہ سوختنی قربانی کو مذبح پر رکھ سکے۔ آئیں سوختنی قربانی کے مذبح کو دیکھیں، اور اس کی لمبائی چوڑائی کا بائبل مقدس میں ذکر ہے، 5 ہاتھ اس کی چوڑائی تھی اور 5 ہاتھ اس کی چوڑائی تھی، اور تقریباً چوڑائی اور لمبائی اس کی بیان کی گئی ہے اور اس کی اونچائی تک بیان کی گئی ہے، اور اس میں بھی کیکڑ کی لکڑی کا استعمال کیا گیا تھا۔ اور کیکر کی لکڑی تھی اور اس کے اوپر پیتل منڈا گیا تھا، اور اس طرح سوختنی قربانی کا مذبح بنایا گیا تھا۔ اور ایک ہی پیتل کے ٹکڑے کو اس پر منڈا گیا تھا، اور یہ خدا کی طرف سے سوختنی قربانی کا مذبح تھا، اور خدا نے کہا کہ مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رہے، ہمیشہ آگ پر مذبح پر آگ جلتی رہنی تھا، اور یہ کاہن کی ذمہ داری تھی کہ وہ آگ کو جلا کر رکھے۔ ہماری کلیسیوں میں بھی آگ جلتی رہنی چاہیے، ایسی آگ جو ہماری صفوں میں آگ کو جلاتی رہے، گناہ کا خاتمہ کرتی رہے۔ کیکر کی لکڑی اس پر پیتل منڈا ہوا تھا، اور یوں یہ مذبح تیار کیا گیا تھا جس پر سوختنی قربانی جلائی جاتی تھی، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کس طرح ہم عدالت سے بچ سکتے ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ کیکر کی لکڑی کو اگر آگ میں پھینکا جائے تو وہ جل جائے گی، لیکن چونکہ پیتل اس پر منڈا گیا تھا اس لیے وہ جل نہیں سکتی تھی،
ہم بھی اگر عدالت کا سامنا کریں تو جل جائیں، بھسم ہو جائیں، لیکن یسوع مسیح نے ہمیں ڈھانپ رکھا ہے، اس کے دکھوں کے وسیلہ سے ہم ڈھانپے گئے ہیں۔ ہاللیلویا! مسیح یسوع نے ہمیں ڈھانپ لیا، ہم عدالت کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ اور دانیل کی کتاب میں صدرک میشک ابدرنجو 3 لوگوں کو آگ میں پھینکا گیا تھا، لیکن وہاں پر کتنے نظر آئے؟ 4۔ یہ سخت نگرانی کا مذبح مسیح یسوع کو پیش کرتا ہے کہ ہم خدا کی عدالت میں جائیں گے تو ہم اکیلے نہیں، مسیح یسوع ہمارے ساتھ ہے، جس طرح وہ آگ کی جلتی بھٹی میں صدرک میشک ابدرنجو کے ساتھ تھا۔ اور مذبح پر ہمیشہ آگ جلتی رہے، اور خدا چاہتا تھا کہ آگ جلتی رہے۔ اور آگ کا ہمیشہ جلتے رہنا اس قربانی کی طرف بھی اشارہ ہے جو مسیح یسوع نے ہمارے لیے دی۔ اور مسیح یسوع نے ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دیا، ڈھانپ لیا ہے، جس طرح بنی اسرائیل کے گناہ اور اس برہ کے خون کے سبب سے دور ہو گئے اور موت ان سے ٹل گئی۔ اس برے کا خون ان کے دروازوں کی دہلیزوں پر لگایا گیا تھا۔ اور قربان کا سخت قربانی کا مذبح مسیح یسوع کے صلیب پر کی گئے کام کو بیان کرتا ہے۔ اور یہ چکور مذبح انجیل کی قوت اور قدرت کو بیان کرتا ہے۔ 4 کا عدد، 4 کا ہندسہ جو طاقت کو بیان کرتا ہے۔ اور سینگ جو ہیں مذبح کے سینگ، وہ بھی طاقت کو بیان کرتے ہیں۔ 4 سینگ تھے مذبح پر، یہ طاقت کو بیان کرتے ہیں۔ یسوع ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا، اور اس کی موت نے پوری دنیا کو نجات کا پیغام دے دیا۔ یہ خیمہ اجتماع ایک شامیانے کی طرح تھا، اور یہ ایک چلتا پھرتا خدا کا مقدس یا ہیکل تھی۔ یہ اس کو اکھاڑ لیتے تھے، سفر پر روانہ ہوتے، پھر جب خدا انہیں ٹھہرنے کے لیے کہتا تو پھر سے مذبح کو کھڑا کیا جاتا تھا، اور یہ بڑا محنت طلب کام تھا۔ اور جب وہاں سے مذبح کو کھاڑا جاتا تو سوختنی قربانی کے مذبح پر اوپر پرپل کلر کا کپڑا ڈالا جاتا تھا۔ اور یہ شاہانہ رنگ ہے، اور یہ بادشاہ شاہانہ لباس پہنتے تھے، اور اس میں مسیح یسوع کی بادشاہت اور اس کا بادشاہ ہونا بھی اس کپڑے میں نظر آتا ہے جس سے مذبح کو لپیٹا جاتا تھا۔ یسوع نے اپنے دکھوں کے وسیلہ سے بادشاہ ہوتے ہوئے بھی اس نے دکھ اٹھا کر ہمیں نجات بخشی۔ اس نے جان اپنی مرضی سے دی، وہ بادشاہ تھا، کوئی اس کی جان اس کی مرضی کے خلاف نہیں لے سکتا تھا۔ ہمیں اس مذبح کو اور اس کی ایک ایک چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔